बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत वलीम, हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते हैं कि अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान में दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत ये कोरोना की वबा जो है और इसके केसेस बड़े कम हैं, मगर ये वबा कब तक चलेगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके ऊपर डिटेल से बात करूंगी, मगर इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल में आलमी मईशत की तो हम बात करते हैं, पाकिस्तान की अपनी मईशत की क्या सूरत हाल रहेगी, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से खुसूस तौर पर गुफ्तगू करेंगे। मगर इसके साथ साथ के कोरोना को वक्त के साथ साथ कहा जा रहा था कम हो जाएगा, मगर जिस तरह से इमरान खान साहब कहते हैं कि ये वबा पर कब तक काबू पाया जा सकेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मई का महीना कैसा गुजरेगा, रमज़ान मुबारक का इख्तिताम होने जाएगा, लोगों के दिलों में बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात ईद को लेकर होती हैं, ईद उल फितर के हवाले से, मगर मई का महीना आखिर कैसा गुजरेगा इससे मुतालिक हारून साहब से जानेंगे। और इसके साथ साथ ऑपोजिशन की बड़ी तफसील के साथ बात होगी। ऑपोजिशन के हवाले से जब गुफ्तगू करेंगे तो करप्शन कहानियां भी बड़ी ऐसी हैं जो मंजर आम पर आएंगी। क्या ये सियासी ऑपोजिशन एक साथ मुतहरक हो सकती है, इससे मुतालिक मैं हारून साहब से इसका तज्जिया लूंगी। और इसके साथ साथ बॉर्डर की क्या सूरत हाल रहेगी। गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ के हवाले से आपने स्टेटमेंट देखी थी, मगर अब क्या सूरत हाल है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर, क्या सूरत हाल बन सकती है ऐसी सूरत हाल जबकि पाकिस्तान खुद कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, भारत में खुद कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, तो बॉर्डर पे क्या सूरत हाल बन सकती है, ये हम हारून साहब से जानेंगे। मगर हारून साहब, जिस तरह से मैंने कहा कि इमरान खान साहब से मुताल्लिक बात करेंगे, उन्होंने तो खुद ही कह दिया कि वबा पर कब तक काबू पाया जा सकेगा कुछ नहीं कह सकते, तो वैक्सीन की तैयारी का अमल कहां तक पहुंचा? नहीं, ये बिल्कुल ठीक कहा है ना उन्होंने। देखे ना, एक हुक्मरान का फर्ज है कि वो लोगों को एतमाद में लेकर सच्ची बात करे। ये देखिए ना, जैसे उसने कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये हो सकता है टीका लगा दिया जाए, ये हो सकता है कोई ऐसी शुआएं हों। अब फ्यूची वगैरह वो जो साथ खड़े हुए थे, जो टॉप एक्सपर्ट्स थे जिनकी दुनिया भर में इज्जत है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी, वो हैरान परेशान कि ये क्या कह रहा है, शुआएं अगर गुजरेंगी इंसानी जिस्म से, ऐसी कोई शुआओं का कोई वजूद नहीं है। और जो तजुर्बा होता है साइंसी, कोई आइडिया होता है, पहले एक थ्योरी होती है, फिर उस पर तजर्बात किए जाते हैं, फिर आइडिया होता है, फिर वो थ्योरी बनती है, फिर उसको तजर्बात किए जाते हैं और फाइनली वो एक उसूल के तौर पे उसको इख्तियार किया जाता है। वो इस तरह नहीं होता। मतलब किसी ने कहा था ना 1400 साल तक 1200-1300 साल तक लोग कहते रहे कि नहीं इससे कुछ कम अरसा कि ये ज़मीन जो है ये एक जगह खड़ी है और बाकी सब गर्दिश कर रहे हैं। तो गैलीलियो ने जब ये कहा कि ऐसा नहीं है तो उस बेचारे पे तो ऐसी मुसीबत टूटी कि जिसकी कोई हद नहीं है। मगर कुरान मजीद में कह दिया गया था हर चीज़ अपने मदार में गर्दिश कर रही है, कायनात के का जहाँ जिक्र है वहाँ पे। तो ये इस तरह के दावे नहीं किए जा सकते। कल क्या होगा ये सिर्फ वो ज़ात करीमी जानती है, अल्लाह जानता है, इसमें कोई दुनिया। लेकिन 2-3 तरह की राय आ रही हैं। एक तो ये राय आ रही है यूजुअली इस तरह की वैक्सीन 3 साल में बनती है। जब पोलियो फैला था दुनिया में, इन्फ्लुएंजा फैला था, तो बहुत टाइम लगा था। लेकिन अब चूंकि सारी दुनिया लपेट में है, कोशिशें कोऑर्डिनेटेड हैं और बेस्ट हैं जितनी जंगी बुनियादों पे हो रही हैं, तो उसमें एक थ्योरी तो ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले अक्टूबर में नवंबर में बना लेंगे। बड़े पैमाने पे पैदावार का सवाल है, वो नहीं कर सकते। वो बरतानवी हुकूमत से उन्होंने कहा है एक यूनिवर्सिटी के वसाइल इतने नहीं हो सकते। लेकिन बहरहाल उसका हल सामने है। अगर वो नुस्खा बता देते हैं, रॉयल्टी लेते हैं, उसका मुआवजा लेते हैं, दुनिया की 100 कंपनियों को बना दें, कोई इंटरनेट देखा, WHO को तो मजबूत करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होती तो ये ना होता। तो इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं, ये कहना मुश्किल है कि 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, हो सकता है इससे भी ज़्यादा अर्सा लगे। और ये भी मुमकिन है कि उससे पहले पैरेलल काम हो रहा है ना हर्बल मेडिसिन पे। बाद लोग दुनिया भर से मुझे फ़ोन करते रहते हैं, यहाँ भी मैं कुछ लोगों से मिला हूँ। यहाँ तो मैं जिन लोगों से मिला मुझे इत्मीनान नहीं हो सका क्योंकि वो दावों में बहुत मुबालगा मुझे नज़र आया, तो मैं खामोश हो गया। लेकिन यहाँ भी काम हो रहा है, चीन में भी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, जापान में मेडिसिन पे भी काम हो रहा है कि मेडिसिन ऐसी हो जिससे रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाए और या ये जर्म्स जो है हलाक हो जाए। ये मलेरिया की दवाएं तो हम रोज़ बात इस पर करते हैं, ठीक उन्होंने कहा। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सब्र है और परहेज है। परहेज सबको मालूम है, अब बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, कर नहीं रहे। और अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। बेशक। अगर लोग अल्लाह से दुआ मांगे, रोज फजर की नमाज पढ़ के कितने लोग ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इसकी वैक्सीन ईजाद हो जाए।
اللہ نے انسانی ذہن میں خیال ڈالا. وہ سیب تو ہمیشہ لاکھوں سال سے زمین پہ گرتا آیا تھا. وہ نیوٹن نے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو زمین کے اندر کشش پائی جاتی ہے کہ بھاری چیزیں اس کے اوپر آ گرتی ہیں. تو وہ خیال ہے نا، وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. صحیح. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. لہذا اس کا علاج ہے انتہائی پرہیز اور صبر اور انتظار، اور آخرکار ہو جائے گا. بھائی زندگی کو خدا نے آزمائش کے لیے پیدا کیا، پکنک کے لیے نہیں بنایا ہے. لیکن ہم تو پکنک کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اور واقعی عمران خان صاحب نے بات کی کہ کوئی پتہ نہیں اس وبا پر کب تک قابو پایا جا سکے گا، تو آپ کا مطلب ہے کہ ہمیں تمام لوگوں کو اس وائرس کے ساتھ اب زندگی کا ایک نیا طریقہ سیکھنا ہوگا. بالکل، میں تو بارہا آپ سے کہہ چکا ہوں، یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے تنہا، نہ حکومتوں کا ہے، یہ تو انڈیویجول کی ذمہ داری ہے، اور سب کو پوری کرنی پڑے گی، اور ہر شخص کو پوری کرنی پڑے گی. نہیں پوری کریں گے تو بھگتیں گے. ٹھیک ہے. ابھی جو وہ تو خدا کا شکر ہے. دیکھیے نا، وہاں تو جتنی اموات ہوئی ہیں امریکہ میں، اتنے تو یہاں کیس نہیں ہیں پاکستان میں. 60,000 اموات 60,000 اموات ہو چکی ہیں، 23,000 کیس ہیں. برصغیر میں انڈیا میں بھی کم ہوا ہے، اور بنگلہ دیش میں بھی کم ہوا ہے، سری لنکا بھی کم ہے، یہاں بھی کم ہے. جب ہارون صاحب ہم پرہیز کی بات کرتے ہیں، فاصلے کی بات کرتے ہیں، صبر کی، تو پھر مودی کو عمران خان صاحب ڈرپوک کیوں کہتے ہیں کہ اس نے پورا ملک لاک ڈاؤن کر دیا؟ لاک ڈاؤن عوام کی فلاح کے لیے کیا نا، تو عمران خان صاحب تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ سڈنلی کیا نا، بالکل اچانک گھبراہٹ میں کیا. اور عمران خان صاحب نے اس کے برعکس کیا. وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹ مداخلت کر کے کرا دیا. تو مزدوروں کی حالت اب دیکھ ہی لی ہے آپ نے. ہاں ٹھیک ہے، وہ اعتدال کی رائے اچھی ہوتی ہے. یعنی عمران خان کی ایک رائے سے ہم اگری کرتے ہیں کہ اعتدال کی رائے بہتر ہے. انہوں نے کہا ایرانیوں سے بات کی، انہوں نے کہا ہم کھول رہے ہیں کاروبار بتدریج سارے ایک ایک کر کے. انہوں نے مصریوں سے بات کی، وہاں بھی تقریباً یہی ہلاکتوں کا تناسب وہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم بھی ایک ایک کر کے کھول رہے ہیں. اور یہی وہ ملک ہیں جن سے ہماری کوئی مناسبت ہے. ہماری مناسبت امریکی معاشرے، امریکہ میں بھی اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ رفتہ رفتہ کھول دیں گے. بھائی ٹھیک ہے، لوگ اپنا ماسک پہن کے گھومے پھریں، اور ماسک بہت اچھی قسم کے بننے پڑے. اچھی قسم کا ماسک بنانے کے لیے کتنی ٹیکنالوجی چاہیے؟ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ لے دے گے کہ فوجی فیکٹری ہے جو بنا رہی ہے اچھے ماسک، باقی تو کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. اور ایک میں نے جگہ سے کوشش کی، N95 مل رہا تھا، اس نے کہا 100 خریدیں گے اور 850 روپے کا دوں گا. صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام حفاظتی سامان پاکستان میں تیار ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے 76% سامان تیار ہو رہا ہے. دیکھیے جو بھی مصیبت آتی ہے اس میں اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. وینٹیلیٹر ہم 50 سال مزید بنانے کا کبھی نہیں سوچتے. یہ مصیبت آئی، پتہ چلا بنا سکتے ہیں. ویسے جو ملک اسٹیٹ میزائل بنا سکتا ہے، اس کے لیے وینٹیلیٹر بنانا. 95 کیوں نہیں بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے، بنا نہیں رہے. ہمارا رجحان ہی نہیں. ہم قدامت پسند ہیں، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم ایک صارف معاشرہ ہیں. باہر سے کوئی چیز آئے گی. ایک ایئر وائس مارشل تھا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور ان کی بیگم صاحبہ بھی پتہ نہیں ہے نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، 40 سال کی. ادھر مکان بنایا اور کہا اللہ کا شکر ہے مکان میں پاکستان کی بنی ہوئی ایک بھی چیز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کرونا کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اکانومی کی صورتحال کیا بن سکتی ہے، اس کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بھی میں بات کروں گی، مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اکانومی کی صورتحال پر بھی ہارون صاحب ابھی بات کرنا باقی ہے. یہ جنگ تو ہم لڑ رہے ہیں، جو اکانومی کے ساتھ صورتحال بن گئی ہے، بیٹھ گئی ہے بالکل، اس کا کیا کریں گے؟ نہیں اکانومی کیا، ظاہر ہے وہ تو پاکستان تو خدا کا شکر ہے بچ گیا ہے. یعنی پہلی پروجیکشن جو تھی 7 سے 9% معیشت گر جائے گی، اور اب تو ہے جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے 1.5% سے لے کے 1.3% تک. جی تو برے وقت آتے ہیں، قومیں جنگیں لڑتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، آفتیں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، بجلیاں ہیں، زلزلے ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دختران ہیں، مادر ایام ہیں. تو وہ اس کو تو بھگتنا پڑتا ہے. دیکھیے اپنا افراد ہزار ہوگا، کوئی بجٹ خسارہ ہوگا 9%، اور مہنگائی ہوگی کوئی 12%. تو سچویشن تو اچھی نہیں ہوگی، اور ایکسپورٹ گرے گی. یعنی اندازہ یہ ہے کہ $2 سے $3 بلین گرے گی، صحیح، اور اس سال میں جون تک.
اور آئندہ سال بہتر ہو سکتی ہے. جو ترسیلات زر ہیں باہر سے جو پاکستانی پیسے بھیجتے تھے اس میں بھی اندازہ 6% کمی آئے گی, یعنی کوئی $1.5 بلین کی کمی آئے گی. پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. تو 3,000 کا بجٹ خسارہ 3,000 ارب کا تو پہلے ہی تھا, تو 2,000 کرو یا غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, اور اس کو تو ڈبل کرنا پڑے گا, اس لیے کہ وہ 1 کروڑ 20 لاکھ غریب خاندان تو نہیں ہے, تو کل 3 کروڑ 50 لاکھ خاندان, تو 1 کروڑ 70 لاکھ خاندان جو ہے ان کو مالی مدد کی ضرورت ہے. مہنگائی بڑھے گی, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک, لیکن یہ ریلیف آپ کو کہاں سے قدرت نے دے دیا. ایک طرف سے کبھی پٹرول سستا ہو گیا, کتنا سستا ہوا ہے, 15 روپے 15.5 15.5 روپے 1 لیٹر کا ہے. تو 1 لیٹر پٹرول تو نہیں, اپنی گاڑی میں آپ کتنا پٹرول ڈالتے ہیں؟ میں تو 1 لیٹر ڈالتی ہوں. جب 10 لیٹر ڈالیں گی تو 150 روپے بچ گئے نا. لیکن 150 روپے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. لیکن ہر صاحب ٹھیک ہے حکومت نے ریلیف دیا ہے, مگر دنیا بھر میں جتنی پرائسز لو ہوئی ہیں یہ بھی ایک گلا شکوہ آ رہا ہے عوام کی طرف سے کہ اس حد تک پرائسز نہیں آئی. 20 روپے کے حوالے سے کیبنٹ کو سفارش کی گئی تھی. 3,000 ارب روپے کے 2,000 ارب روپے کے اخراجات بڑھ گئے. اگر پٹرول بھی سستا کر دیں, بجلی بھی سستی کر دیں, ہر چیز کر دیں, پھر بھیک ہی مانگیں گے نا, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تمام انحصار غیر ملکی امداد پہ ہو جاتا ہے, اور غیر ملکی امداد پہ انحصار کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کرپشن کریں, گڑبڑ کریں, اور نوبت یہاں تک آپ پہنچے کہ آپ کی آزادی ہی نہیں رہتی. ٹیکس کون دیتا ہے مجھے بتائیے؟ یہ سمال انڈسٹریز والوں کے لیے اب پیکیج آ رہا ہے, انڈسٹریلسٹ کو بھی کوئی دے رہے ہیں, اس پہ بھی اعتراضات ہوں گے کہ جب یہ اتنے بڑے بڑے پیکیج دیں گے تو IMF اس پہ اعتراض کرے گی, دنیا اعتراض کرے گی. بالکل. اچھا, ایک اعتراض تو ٹیکس جو دیتے ہیں, ٹیکس میں سے کتنا پیسہ جو ہے وہ ہڑپ کر لیا جاتا ہے, یہ اتنی دفعہ ہم بتا چکے ہیں. آج ایک نئی بات آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ نا برائے نام ہے, ہمارا جو نہری نظام ہے اس کی ویلیو ہے $5,000 بلین. ایک بہت بڑا یہ نظام ہے ہمارا تو نہری نظام جو ہے. ٹھیک ہے, $5,000 بلین, یہ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے. اور اتنے بھی پانی کے پیسے ذمہ دار نہیں دیتے کہ اس کی مرمت کی جا سکے, نہروں کی ان کی صفائی ہو سکے. تو وصولی اتنے پیسے بھی نہیں دیتے. $500 بلین کا نہری نظام سے استفادہ کر رہے ہیں, اور یوں پھینک دیتے ہیں بیچ. کوئی ماڈرن ایگریکلچر نہیں ہے, فلڈ اریگیشن ہے. اگر ذمہ داروں سے ٹیکس لیا جائے, ذمہ دار 2-2.5 ایکڑ والا نہیں, 10 ایکڑ والا نہیں, جس کے پاس زیادہ ہے, جو 20 کروڑ روپے کے آموں کے باغات بیچتے ہیں, 20 کروڑ کے, تو آمدن ہوتی ہے. زرعی یا غیر زرعی کا کیا سوال ہے؟ تو 500 ارب روپے وصول ہو سکتے ہیں. کتنے؟ 500 ارب روپے. صحیح. اور کتنے وصول ہوتے ہیں اس وقت؟ 2 ارب روپے. جب 498 ارب روپے, یہ آگے بتاتا ہوں آپ کو. چینی والوں کی لابی کے بعد جو چینی سے بھی پیسہ کماتے ہیں, پھر سبسڈی بھی لیتے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے. صحیح. ٹھیک ہے. سب سے بڑی لابی کون سی ہے؟ کسٹم کی لابی. جتنا پیسہ وہ سرکاری خزانے میں جمع کراتے ہیں کراچی پورٹ پہ. علی زیدی صاحب ایسے تو بڑے متحرک ہیں, اور اس سے پہلے بھی بڑے متحرک وزیر رہے ہیں. جتنا پیسہ سرکاری خزانے میں جمع کراتے ہیں کم از کم اتنا خالی آ جاتا ہے. یہ علی زیدی صاحب کا قصور نہیں, یہ وزارت ہی ایسی ہے, پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت ہی ایسی ہے. علی زیدی صاحب تو ابھی آئے ہیں نا, جتنی حکومتیں آئی ہیں, مطلب کر تو کچھ نہیں سکتے نا, باتیں ہی بنا سکتے ہیں نا سارے. تو سرکاری انٹرپرائز میں ہم بتاتے رہتے ہیں, ریلوے میں, پی آئی اے میں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کو اسینشل سروس قرار دیا, اس کو قرار دیے رکھیں, بلکہ ریلوے کو بھی قرار دیں, سٹیل مل کو بھی قرار دیں. 3 گنا سٹاف ہے پی آئی میں, 41% پہلے نقصان میں کمی آئی ہے, تو خیر کرونا کی وجہ سے ہے. رکے ہوئے آپریشن کوئی 27,000 لوگوں کو لے کے آئے ہیں, آ چکے ہیں, ابھی مزید بھی لے کر آئیں گے. آپ نے ٹیکس کی خود ہی بات کی ہارون صاحب کہ کہاں ٹیکس دیا جاتا ہے. مجھے بتائیں, جب پتہ ہے حکومت کو, نمائندگان کو پتہ ہے کہ ٹیکس نہیں دیا جاتا, تو یہ بجٹ میں جو سپر کرونا ٹیکس لگانے کی تجویز ہے, یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ جب ٹیکس ملتا نہیں, یہاں پہ کہاں لگائیں گے وہ ٹیکس؟ آسان راستہ اختیار کرنا ہے, پٹرول سے لیں گے. ارکان اسمبلی خود نہیں دیتے ٹیکس. تو آپ کو ایک ممبر کا بتایا تھا نا کہ اکیلا 92% دیتا تھا, باقی ساری اسمبلی مل کے 8%. یہ اپنے گھوسٹ اٹینڈنس کے اوپر 5,000 نہیں چھوڑتے, یہ ٹیکس کہاں سے دیں گے ہارون صاحب؟ کہاں سے دیں گے؟ اس کو تو چھوڑے نا, میں آپ کو بے نظیر کا واقعہ سناتا ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جنہیں کہا جاتا ہے. اچھا, جو آپ پلاٹس کے حوالے سے کوئی گفتگو کر رہے تھے, ذرا بتائیے تو.
2 प्लाट उन्होंने कमर्शियल खरीदे, अच्छा शबनम भुट्टो और रुखसाना भुट्टो अपनी कज़न से ठीक है 1998 में, और केडीए में अप्लाई किया कि मेरे नाम मुंतकिल कर दे। 2007 तक उन्होंने कभी परसू नहीं किया, उनको कभी याद दहनी भी कराई गई। वो हुसैन फैसल सैयद एक साहब हैं, उनके नाम मुंतकिल हो गया। अच्छा उसकी वो जो ओमनी ग्रुप है उसके डायरेक्टर हैं। अब वो वादा मुआवजा बन गए हैं। उन्होंने कहा है कि जी मेरे तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। एक दिन उनसे कहा गया, ये जरदारी साहब की कंपनी है, ज़ाहिर है, अनवर मजीद जो हैं वो अपना फ्रंटमैन है, सारा कराची सारा पाकिस्तान जानता है वो केसेस भी चल रहे हैं। अनवर मजीद को कौन नहीं जानता? कोई 29 जाली अकाउंट हैं, 35 अरब रुपये उसमें ट्रांसफ़र हुए हैं। बिल्कुल ऐसा। माल तो वो जरदारी साहब का है या बिलावल साहब का है। और कर्जे लेकिन कर्जे कितनी शुगर मिले हैं, कर्जे लिए हैं 73 अरब रुपए के, 23 अरब के नेशनल बैंक से लिए हैं, 50 अरब सिल्क बैंक, समिट बैंक और सिंध बैंक से भी है। और सिंध बैंक से। अच्छा, अब वो जनाब बेनज़ीर की का वाक़या होता है कत्ल का 2007 में, उन्होंने कोई इसमें एतराज़ नहीं किया। और जायदाद जो है ना किसी और के नाम पे रही, अपने नाम पे हो तो टैक्स देना पड़ता है ना, डिक्लेयर करना पड़ता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। वो स्विट्जरलैंड की हार वाला किस्सा तो आपको पता ही है कि 2 वज़ीर आज़म गए, तो उसकी वजह से को पता है। वो ख़त नहीं लिखा गया। अब चूंकि वो इस दुनिया में नहीं है तो लोग बात ही नहीं करते, और हमें भी झिझक ज़ाहिर होती है बात करने में। बस दौलत उनकी, या तो उनकी मर्ज़ी से ये सब कुछ हो रहा था, या जरदारी साहब ने धोखाधड़ी से कर लिया। अब आप पूछ रही थी कि जी ये तहरीक चलाएंगी? हाँ तहरीक चलाएंगे? ये नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी, इन्होंने कितनी आमादगी के साथ वोट दिया तोसी के लिए? चलिए दिया तो नहीं कितने? अच्छा ये मतलब कोई आपको बात नहीं दिया तो आइंदा भी ये इस मुल्क में अब कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, सारी पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं और सारी ये कह रही हैं कि भाई हमें इक़्तिदार दो, हम ज़्यादा आपके खादम साबित होंगे। तो हिस्सा बक़दरे जुस्सा तो मिलेगा सबको, तो खान साहब की प्लेट में क्या आएगा फिर? मुझे नहीं पता क्या आएगा, अभी इस वक्त तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वक्त तो कोई सूरत हाल ही नहीं है। जब तक कोरोना है खान साहब महफूज है। खान साहब के और उनकी यानी इन्हदाम के दरमियान है हिमालय जितनी बड़ी दीवार खड़ी है। इस वक्त तो वो महफूज है। खान और साहब जब कोरोना खत्म हो जाएगा फिर ये सियासी हीलागर जो हैं, ये वो इकबाल ने कहा था अपने अहद के सियासतदानों के बारे में, हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब, इनके बारे में नहीं कहा था कि ये तो बहुत नेक लोग हैं, पारसा हैं, ताजद गुजार हैं, रूखी सूखी खाते। अपने दौर के सियासतदानों के बारे में कहा था इब्लीस के फर्जंद हैं रबाब सियासत, अब मेरी ज़रूरत नहीं तहे अफलाक। क्या बात है। इमरान खान साहब महफूज हैं, बाकी भी महफूज हैं, शहबाज शरीफ भी महफूज हैं, नवाज शरीफ महफूज हैं, हाँ महफूज है ना जी, सबकी बातचीत हो गई है, सब कर रहे हैं आहो भगवान, सब मज़े में। मुझे ये बताइए हारून साहब, लॉकडाउन तो बढ़ गया, केपीके के अंदर भी 9 मई तक है। असद उमर साहब कहते हैं कि हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, मगर हिकमत अमली अगले हफ्ते तय होगी। तो क्या ख्याल है आपका? मई का महीना कैसा गुजरेगा? जी मई का महीना ही मुश्किल है। एक्सटेंड वहाँ हो गया पख्तूनख्वा में, तो इसका मतलब यहाँ भी होगा। पैटर्न एक ही होगा ना, जो पख्तूनख्वा में होगा वो यही होगा। और सिंध वाले जो है वो अपनी मर्जी से करेंगे, बलूचिस्तान में भी होगा। मेरा ख्याल है मई का महीना तो इसी तरह गुजरेगा, लेकिन बतदरीज इक्तिसादी सरगर्मियों की इजाज़त देनी होगी, इसके सिवा चारा ही नहीं है ना, वरना लोग भूख से मरेंगे। सामने समंदर है, पीछे खाई है, कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। हमाद साहब ने बड़ा अच्छा पैकेज दिया है। हमाद साहब ने मुझे बताया कि जो है परफॉर्मेंस सारे वजीरों से अच्छी है, बिल्कुल यंग आदमी है, असद उमर की भी अच्छी है। लेकिन मुझे ये बताइए हारून साहब, ये मौजूदा सूरत में इकॉनमी के लिए कितना बेहतर होगा? जो उनकी डिटेल्स हैं, 35 लाख छोटे कारोबार से लोग मुस्तफीद हो सकेंगे, और 3 माह तक जो बिजली का बिल है वो हुकूमत की तरफ से अदा होगा। हुकूमत के पास तो खजाना पहले खाली है, 3 महीने तक बिजली का बिल इतने लोग हुकूमत का खजाना कभी खाली नहीं होता, कागज के नोट छापने होते हैं। इस वक्त तो लोन भी मिल रहा है,
اس سے مہنگائی ضرور بڑھتی ہے، لیکن انسانوں کو زندہ رکھنا ہے نا، اس کے سوا کیا چارہ ہے؟ وہ کہنے لگا صلاح الدین جنگ بندی ہوگی، صلاح الدین ایوبی نے اپنے خزانچی سے کہا کہ پیسے بانٹ دو خزانے میں جتنے پڑے ہیں، سارے ہی بانٹ دو، خلق خدا کو دے دو۔ تو اس نے کہا کہ سلطان، امیر المومنین نہیں کہتے تھے، سلطان کہتے تھے، انہوں نے کہا سلطان، حالانکہ وہ اس کے مستحق تھے کہ انہیں امیر المومنین کہا جائے، انہوں نے کہا سلطان کیا سارا خزانہ بانٹ دوں؟ انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا سارا خزانہ بانٹ دو۔ تو نور الدین زنگی کا وہ بہت احترام کرتے تھے، جن کے وہ جانشین تھے، انہوں نے کہا مجھے نور الدین زنگی نے بھی ایک بار حکم دیا تھا، یہ 200 سال جنگیں صلیبی جنگیں ہوتی رہی ہیں، بیچ میں جنگ بندی ہو جاتی تھی تو پھر وہ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کی جتنی بھلائی ہو سکے وہ کی جائے۔ جب میں نے مٹھیاں بھر بھر کے اشرفیاں تقسیم کرنی شروع کی تو سلطان نے مجھے روک دیا۔ تو چونکہ ان کا اکرام وہ بہت کرتے تھے تو انہوں نے صرف اتنا کہا بادشاہ اور تاجر میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے، اور کم بات کرتے تھے اور احترام لوگوں کو ملحوظ رکھتے تھے۔ تو بھائی لوگوں کو زندہ بھی تو رکھنا ہے، کاروبار بھی چلانا ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے بھی دینا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مہنگائی اگر اس وجہ سے تھوڑی سی بڑھتی ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، دیکھیں کاروبار ہوگا تو جابز ہوں گی نا، جیب میں پیسہ ہوگا تو بھوک مٹے گی ہارون صاحب۔ وہ بھی پیسہ تو کاغذ پہ چھاپا جا سکتا ہے، اس سے مہنگائی ضرور بڑھے گی، آپ لوگوں کو بھوکا تو نہیں مار سکتے، روزگار کہاں سے آئے گا؟ موت کے حوالے نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، روزگار کہاں سے آئے گا؟ مہنگائی بھی بڑھے گی، جیب میں پیسہ نہیں، روزگار کہاں سے آئے گا؟ جب کرونا کم ہوگا اور ختم ہوگا تو روزگار آئے گا، اور یہ کوئی پہلی مصیبت نہیں ہے جو بنی نوع انسان پہ آئی ہے۔ پاکستان بنا تھا تو کوئی 250 سے جی ٹی روڈ کے علاوہ 250 کلومیٹر پکی سڑکیں تھی، ایک ٹیکسٹائل مل تھی، ایک شوگر مل تھی، تو ہمارے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، اور $80 فی کس انکم تھی۔ تب لیڈر اور تھے، اب سیاستدان اور ہیں ہارون صاحب۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب مصیبت کا وقت آ جائے تو صبر اور تحمل سے اسے گزارنا چاہیے۔ اس مافیا کو کیسے کنٹرول، جس کے ہاتھوں میں مہنگائی کے اوپر پورا زور آ جاتا ہے، خاص طور پہ اس میں جو آپ کی خواہشات ہیں وہ نہیں پوری ہو سکتی۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کی کشمکش کے لیے بنائی ہے، اس لیے نہیں بنائی ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ اور یہ بگڑی ہوئی جو اشرافیہ ہے، جو ٹیکس چور بگڑی ہوئی اشرافیہ ہے، ہاں ایک تجویز ہے، خان صاحب نے چونکہ سمجھوتا کر لیا، کس سے؟ سیاسی جرائم پیشہ لوگوں سے، اچھا، اور ٹکٹ بھی خود نہیں بانٹے، بہت سارے ٹکٹ بھی دوسروں نے دیے، تو اب کوئی بڑی توقع نہ رکھیں۔ لیکن اگر مثلا وہ ایک کام کر دیں، یہ ڈی نیشنلائز کر دیں، پرائیویٹائز کر دیں، یہ جب یہ مرحلہ ختم ہو جائے، یہ تو کوئی وقت نہیں ہے نا یہ سارے کام کرنے کا۔ اور اگر وہ ایف بی آر کے سارے بندوں کو ٹرمینیٹ کر کے 10-15% کے سوا ایک نئی ایف بی آر کھڑی کر دیں تو ٹیکس ریکوری، چونکہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ٹیکس ریکوری نہیں ہو سکتی، یہ ایسے فنکار ہیں کہ یہ جتنا پیسہ سرکاری خزانے میں ڈالتے ہیں اتنا خود وصول کرتے ہیں۔ اور نقصان دیکھیے، مثلا گلبرگ کے ایک تاجر کو میں جانتا ہوں، اس نے کہا میں 10,000 روپے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، تم 2,000 روپے مجھے دے دو، تو حکومت 10,000 روپے سے محروم ہو گئی۔ اب کوئی انٹیلیجنس نیٹ ورک بنایا جائے ایف بی آر کے، یہ تو دیکھیے ایک مستقل کام ہے۔ جو خان صاحب کہتے ہیں میں ٹیکس جمع کر کے دکھاؤں گا، تو میں پوچھتا تھا جھولی میں جمع کریں گے؟ کوئی شوکت خانم تو نہیں ہے کہ آپ جھولی پھیلائیں گے تو بچے اس میں پیسے ڈال دیں گے۔ دیکھ لیا انہوں نے کہ ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکے، نہیں اکٹھا نہیں کر، دیکھیے نا اب 3900 ارب کا تخمینہ ہے، کہاں 55 کا تھا، تو اب 3900 ارب کا ہے۔ آپ نے کہا ایف بی آر کے پورے ڈپارٹمنٹ کے جتنے لوگ ہیں ٹرمینیٹ کر دیں گے، کہ یہ مناسب نہیں؟ 10-15% کے سوا جو بہت اچھے ہوں۔ یہ مناسب نہیں کہ ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک بنایا جائے مضبوط، اور ہر ایک کے اوپر نظر رکھی جائے، جو شخص اس طرح کا کام کرے سزا بھی ملے، ریکوری بھی، اور نکالا بھی جا سکے؟ پوتڑوں کے بگڑے ہوئے ہیں، کوہ عہد فرمایا اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، عادت نہیں بدل سکتی۔ رشوت خور رشوت سے باز آ نہیں سکتا۔ جس طرح افیونچی جو ہے نا وہ افیون تلاش کرتا ہے نا، رشوت خور کانسٹیبل ہو، پٹواری ہو، ایف بی آر کا افسر ہو، کوئی ہو، بڑے بڑے جو نیک نامی کے دعوے دار ہیں ان میں سے بعض کو میں جانتا ہوں کہ پیسوں کے معاملے میں وہ کتنے کمزور ہیں، اور کچھ اس وقت بڑے بڑے مناصب پہ ہیں، جب وہ رخصت ہوں گے ایسی ایسی کہانیاں آپ کو سننے کے لیے ملیں گی کہ آپ دنگ رہ جائیں۔ فردوس صاحبہ کی طرح وہ بھی کہیں گے کہ من گھڑت الزامات ہیں، وہ کہتے رہے، لیکن یہ کہ وہ تو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ آپ نے کہا عادت بدل نہیں سکتی، سب کچھ ہو سکتا ہے، بھارت جو ہے تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، مگر عادت نہیں بدل سکتی، بار بار ایل او سی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے بارڈر کی اس وقت جو صورتحال ہے، حملہ ہو سکتا ہے ہارون صاحب؟
دیکھیے وہ سوچتے تو ہیں، یہ پچھلے 15-20 سال سے وہ سوچ رہے ہیں کہ ایک محدود پاکستان کے علاقے پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا جائے، ایک کسی ذیلی صدر مقام پہ قبضہ کر لیا جائے، یا یہ گلگت بلتستان کے علاقے میں چین کی سرحد کے ساتھ بڑی نظر ہے اس پہ قبضہ کر لیا جائے، لیکن یہ بازو نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ سامنے ان کے ایک ایسی فوج کھڑی ہے جو بہت موٹیویٹڈ ہے، وار ہارڈنڈ ہے، جس کا ہر آدمی میدان جنگ میں سے گزر چکا ہے، لہذا آسان نہیں ہے۔ مجھے 1989 میں ایک کشمیری ملنے کے لیے آیا اور میں نیوز روم میں کام کر رہا تھا، آپ کو پتا ہے نیوز روم سے اٹھ کے جانا بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ۔ تو میں نیوز روم کے وقفے میں ٹیکسی لے کے اس سے ملنے کے لیے گیا 10 منٹ کی ڈرائیو پہ، اور پھر 10 منٹ بات کر کے واپس اس نے کہا ہم جہاد کا آغاز کر رہے ہیں، 88 ہو گیا 88۔ میں نے کہا حالات سازگار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ایک ایج ہے مسلمان کا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ موت کو گلوریفائی کرتا ہے، شہادت اتنا بڑا اعزاز ہے اس کے لیے کہ وہ من یقتل فی سبیل اللہ ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، ایسا مقام ہے۔ جب آدمی جان سے گزر جاتا ہے نا، جب وہ سمجھتا ہے نا کال بڑا ہے، اللہ کی خوشنودی بڑی چیز ہے، اور جان دینے پہ تل جاتا ہے، تو زندگی کی ساری رکاوٹیں سمجھ لے اس نے پار کر لی۔ وہ ایک عام آدمی نہیں رہتا، وہ کچھ سے کچھ اور ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کشمیر میں تو وہ گرمیاں آئیں گی، سٹرگل بڑھ جائے۔ آج بھی غائبانہ نماز جنازہ ہوا، وہ کیا کرتے ہیں، بندوں کو مار کے کرونا کا بہانہ کر کے نوجوانوں کو قتل کر کے انہیں دفن کر دیتے ہیں۔ مگر کشمیر وہ جب کوئی قوم ذہنی طور پہ آزاد ہو جاتی ہے تو اسے غلام نہیں رکھا جا سکتا، غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ انڈیا تو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا، بار بار دہرانا کیا ہے، ٹوٹنے کی راہ پہ ہے۔ لیکن ہارون صاحب کہا جاتا ہے جو اس قسم کی خلاف ورزیاں ایل او سی پر ہوتی ہیں، مودی گورنمنٹ کا ایجنڈا یہ ہے کہ جو بھی ہمارے جوان بارڈرز پہ موجود ہوتے ہیں ان کے حوصلے پست نہ ہوں، اس لیے اس قسم کی مضمون کوششیں کی جاتی ہیں کہ حوصلے تو ان کے پست، ہم بڑے طاقتور ہیں اور حوصلے تو ان کے پست ہو رہے ہیں، ہم پاکستان کی آرمی سے زیادہ بہادر، حوصلے تو ان کے پست ہو رہے ہیں۔ ایک پاکستانی افسر کی تو امریکہ سے شکایت کی گئی، چاچا جی ایڈمنڈ نو سنبھالو ہے، بڑا کم خراب کرتا ہے جی۔ وہ جو سفید جھنڈے لہرا کے لاشیں اٹھا کے لیتے ہیں، اب تو انہوں نے توپیں لگائی ہیں قصبات میں، دیہات میں، تاکہ پاکستان سے جوابی فائرنگ ہو تو بیچارے کشمیری اس کی زد میں آئیں۔ مرائل ان کا ٹھیک نہیں ہے، خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں اس میں۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے 1947 سے لے کے اور 2020 تک 53 سال میں پاکستانی فوج میں خودکشی کا کوئی واقعہ ہوا ہو؟ کبھی کسی نے سنا ہے؟ ایسے ہی افسانہ بھی سنا ہے کسی سے؟ بھارت میں خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں، امریکی فوج میں بھی ہوتے ہیں، افغانستان وغیرہ میں، ویتنام میں ہوئے تھے، دنیا کی ہر فوج میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور طرح کی فوج ہے۔ اقبال نے کہا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اگر کسی کو اتفاق ہو نا GHQ میں جمعہ پڑھنے کا تو اس کو 5 منٹ میں سمجھ آ جائے گی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ لیفٹیننٹ سے لے کے اور سپاہی سے لے کے تو جنرل تک کس طرح بھاگے بھاگے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح اپنے توجہ سے اور بڑی کوئی ریاکاری کے بغیر نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب پاکستانی فوج میں نمازیں پڑھنے والوں کی تعداد معاشرے سے زیادہ ہے، روزہ رکھنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، خدا کے قریب ان کا اب وہ مشکل دیکھا نا، سیاچن پہ کون لڑ سکتا ہے، اور والنٹیئر ہو کے لوگ جاتے ہیں۔ اور وزیرستان میں کبھی کسی نے جانے سے انکار کیا ہے، جھارکھنڈ میں جانے سے تو انڈین فوجی انکار کرتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ جانے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے، کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان، باقی ہے ابھی رنگ میرے خون جگر میں۔ بہترین بہترین چمکتی تھی، اقبال کی نظم ہے اسپانیہ پہ، چمکتی تھی ستاروں کی طرح ان کی سنانے، خیمے تھے کبھی جن کے طرح کوہ کمر میں۔ کیا بات ہے۔ بھارت میں خودکشی کا رجحان ہے ہارون صاحب، امریکہ کی بھی آپ نے بات کی، ان کی فوج کے اندر بھی ہے، اور خاص طور پر افغانستان میں جب سے وہ تعینات ہوئی اس کے بعد تو بڑے ایسے کیسز آئے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکی کمیشن نے جو ایک تازہ رپورٹ شائع کی تھی، اور بھارت کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس، جو الفاظ یا جو بھی واقعات بیان کیے گئے تھے اتنی بڑی تعداد میں، اس پہ بھارت اور امریکہ کے بیچ کافی زیادہ دوری آ گئی ہے۔ ضرورت کے رشتے ہوتے ہیں نا، دوری آئے گی، لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے
ان چیزوں کے نتائج میں نے کل آپ سرچ کیا تھا بہت دیر سے نکلتے ہیں, جلدی نہیں نکلتے. جیسے سوویت یونین میں ہوا تھا, یہاں بھی تاخیر سے اس کے نتائج نکلے گئے. بہرحال اپنی نیک نامی میں کھو رہے ہیں, اپنے معاشرے میں کو تقسیم در تقسیم کی طرف لے جا رہے ہیں, نفرت اس میں پھیلا رہے ہیں. نفرت جب ہوتی ہے نا پھر شکایت ہوتی ہے, غیبت ہوتی ہے, پھر شکایت ہوتی ہے, پھر بغض و عناد ہوتا ہے, پھر جتھے داری ہوتی ہے, تو وہ اس کا نتیجہ ہمیشہ خراب ہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے ہارون صاحب ابھی میں ایک بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں, جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. اب کیا وہ کہہ رہے ہیں. تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں, پرائیویٹ سکولز کی بات کرتے ہیں, فیس 20% کہا جا رہا ہے کہ کم کر دی جائے گی, تو سارے معاملات کس طرح سے طے ہوں گے؟ صحیح فیصلہ ہے, اس میں غلط فیصلہ ہے؟ کل بات کریں گے, لیکن فی الحال آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. شیرا کوٹ ایک جگہ ہے جی بالکل, لاہور میں. لاہور میں بند کے نیچے نشیبی علاقہ, جہاں کوئی سکول نہیں بناتا تھا. وہاں ایک خاتون نے سکول بنایا 2007 میں 5 میں, اور 450 بچے وہاں پڑھتے ہیں. اور وہ کچھ اپنے پیسے, خود تو وہ تنخواہ نہیں لیتی ہیں, اپنے میاں کی پینشن پہ گزارا کرتی ہیں, نیک خاتون ہیں. تو وہ حکومت جو ہے اس کا ایک ادارہ ہے, یہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن پنجاب حکومت کا, تو وہ انہیں دیتے تھے پیسے 850 روپے فی بچے کے حساب سے. آپ کو پتہ نا کہ پنجاب میں اسکول کم ہوتے جا رہے ہیں, 60,000 سے 51,000 رہ گئے. یہ شہباز شریف صاحب کا آئیڈیا تھا. شہباز شریف کہتے ہیں سڑک بنے, پل بنے, انڈر پاس بنے, سکول کیا ہوتا ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا دنیا نہیں سیمنٹ سلیے سے کافی محبت رہی ہے ان کی. اچھا, تو وہ ابھی تک انہیں پیسے مل رہے تھے 250 بچوں کے لیے, اب 2 مہینے سے روک دیے ہیں, اور وہ پریشان ہیں. تھوڑے بہت ڈونیشنز تو ملتے ہیں, اب آپ 20% تنخواہیں بھی کم, اس کی فیسیں بھی کم کر دیں. اب وہ تو خیر فیسیں میرا خیال ہے لیتے ہی نہیں ہیں, برائے نام کچھ فیس ہوتی ہے, ڈونیشنز پہ ان کی ہوتی ہے. وزیر تعلیم سے انہوں نے چودھری پرویز الہی سے جا کے ملی, ان سے کچھ ان کی جان پہچان تھی, اور انہوں نے بولا, جانتے تھے بھائی معروف خاتون ہیں اور بہت خدمت گزار ہیں, اور لوگوں اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے بچوں کی تعلیم کے لیے. ایک چھوٹے پیمانے پہ سمجھیے, جیسے عیدی فاؤنڈیشن ہے, جیسے عمران خان فاؤنڈیشن ہے, جیسے ادیب رضوی ہے, جیسے غزالی فاؤنڈیشن ہے. تو یہ ایک چھوٹے پیمانے کا, مگر کام تو وہی ہے, اور جس سے اچھا تو کوئی کام دنیا میں ہے نہیں. اب 2 ماہ سے ان کے پیسے بند کیے ہوئے ہیں, نہ فیبری میں دیے نہ مارچ میں دیے. اچھا, تو وہ بہت سخت پریشان تھی, مجھے انہوں نے فون کیا, میں نے کہا کوشش کریں گے. مراد صحیح کیا نام ہے وزیر تعلیم کا, مراد راس, نہیں مراد راس صوبائی وزیر تعلیم جو ہیں, جی ان کو ڈھونڈیں گے, ان سے بات کریں گے, ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ بھائی بچے کسی اور جگہ سے ڈھونڈنا ہی نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, ملانے میں اچھے ہیں. ان کو ڈھونڈیں گے, ان سے بات کریں گے, جا کے گزارش کریں گے کو خدا کے بندو, یہ غریبوں کے بچے, یتیم مسکین ان کے. اور یہ انہوں نے, اس خاتون نے اور اس ادارے نے, اس کا نام دیکھو میرے ذہن سے اتر گیا, انہوں نے اس عرصے میں ان بچوں کے والدین میں, جو ظاہر غریب لوگ ہیں نا, 300 بیگ بھی تقسیم کیے راشن کے. تو یہ ویلفیئر کرنے والے ادارے ہیں, ان کے تو پیسے بند نہ کرو. ویسے تو مرکزی حکومت نے اس کے بھی پیسے روک دیے تھے جو انہیں ملتے ہیں اخوت والوں کو, تو وہ تو پھر بعد میں جاری کر دیے. وہ سرکاری کاروبار ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس میں اسکولوں میں کئی طرح کے اسکول ہیں. مطلب آپ کو بتایا تھا, ہم نے بھی ایک اسکول بنایا رحیم یار خان میں, جس کا ایک ڈائریکٹر میں بھی ہوں. اب اس کے تو اخراجات ہی پورے کرنا مشکل ہے, اس میں کچھ نہ کچھ پیسے ڈالتے ہیں تو وہ اسکول چلتا ہے, ورنہ نہیں چل سکتا. اور رزلٹ اس کا کتنا ہوتا ہے, یہ جس رزلٹ کا اسکول کا میں نے ذکر کیا, اس کا 100% رزلٹ ہوتا ہے. شیرا کوٹ والا اسکول کا 100% رزلٹ ہوتا ہے. باقی تفصیل میں پھر بعد میں بتاؤں گا. اچھا, ہمارے ہاں بھی تقریباً 100% ہی ہوتا ہے. یعنی یہ بہت, یہ جو موٹیویٹڈ ٹیچرز ہیں نا, یہ وہ غزالی فاؤنڈیشن یا تعمیر ملت فاؤنڈیشن وغیرہ ہیں, ان کو کون چلا رہا ہے؟ ان کو اللہ ہی چلا رہا ہے. ٹیچر موٹیویٹڈ ہیں, ان کو بہتر تنخواہیں ملتی ہیں, وہ نہیں جاتے. اچھا, ان ایڈمنسٹریشن جو لوگ چلا رہے ہیں وہ بیچارے اپنا وقت دیتے ہیں, ایک دروازے پہ جاتے ہیں, مجھے بھی آئے دن میسج ملتے ہیں, آپ کچھ مدد کریں, تو بات کریں ان کی. ان سے میں نے محترمہ سے کہا اکاؤنٹ نمبر بھیجیں,
تو کل ان کا اکاؤنٹ نمبر ہم دیں گے، میں دیکھ کے بھی آؤں گا وہ اسکول انشاءاللہ، اور وزیر تعلیم سے انشاءاللہ بات. ٹھیک ہے. اچھا، خبر ابھی یہ آ رہی ہے کہ اسد کیسر صاحب ہیں اسپیکر قومی اسمبلی، ان کو کرونا ہو گیا ہے، ان کا بیٹا اور بیٹی بھی مبتلا ہو گئے ہیں اس بیماری میں. اس میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا آج فرمائے. عمران خان صاحب ایک اور بات اس سے پہ پھر تنقید ظاہر ہوئی ہوتا ہے کہ ہر شخص کو انتہائی احتیاط کرنی چاہیے. وزیر اعظم یعنی کا احتیاط نہیں سمجھدار کر رہے. آدمی ہے، جو آدمی قومی اسمبلی کا ممبر ہو گیا، کوئی ایرا غیرا آدمی تو نہیں ہے نا، سوجھ بوجھ کا آدمی ہے نا. بالکل. اور اول دن سے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اور جو پہلا قابل ذکر جلسہ ہوا تھا جہانگیرہ میں، جس دن ہم نے اب لوگوں کی آنکھوں میں چمک دیکھی، 2005 کی بات ہے، وہ اس جلسے کا اہتمام انہوں نے کیا تھا. اسد کیسر صاحب نے. اسد کیسر صاحب نے کیا تھا. یہ ایک اسکولوں کا نظام چلاتے تھے، متحرک آدمی ہیں بہت. حالانکہ مجھے یاد ہے جب یہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بننے آئے تھے تو بڑا کرٹیسزم ہوا تھا اسد قیصر صاحب پہ، کہاں سے آئے ہیں، کس طرح سے آ گئے ہیں، کیسے ہینڈل کریں گے نیشنل اسمبلی، اور ماشاءاللہ بڑے اچھی طریقے سے سڑک سے آئے تھے کار پہ بیٹھ کے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی عجوبہ نہیں ہے، کسی درخت سے چھلانگ لگا کے نہیں اترے. چلے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. سمجھدار ہے، سمجھداری سے چلایا انہوں نے کوئی قومی اسمبلی کو، ایسا نہیں. ایک زمانے میں عمران خان صاحب ان سے ناراض ہو گیا تھا، لیکن وہ اس وقت یہ موقع اچھا، نہیں. کچھ لوگ عمران خان صاحب سے ناراض ہیں کہ آج وہ اسلام آباد میں ایک تقریب میں گئے ہیں، کچھ طبی حالات کے حوالے سے شاید کوئی تقریب تھی اسلام آباد میں، تو سماجی فاصلے کا وزیر اعظم نے خود خیال نہیں رکھا، تو عوام سے کیا توقع کرتے ہیں؟ انہیں خیال رکھنا چاہیے. ظاہر ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے راستے پر چلتے ہیں، بائی ایگزامپل لیڈ کرنا چاہیے. بالکل. ویسے جنرلی تو وہ خیال رکھتے ہیں، لیکن آج وہ نہیں رکھ سکے، اس وجہ سے تنقید بھی ہو رہی ہے. جاتے جاتے میرے پاس لاسٹ 3 منٹ سے ہارون صاحب، خبریں یہ ہے کہ پنجاب کے اندر کل سے نیا بلدیاتی نظام 2019 نافذ ہو جائے گا. بلدیاتی نظام کے حوالے سے ہمیشہ بات کی جاتی ہے. نافذ کیا ہو جائے گا؟ الیکشن ہوں گے تو نافذ ہوگا، ورنہ کیا نافذ ہوگا؟ بلدیاتی الیکشن کے بغیر کوئی جمہوریت نہیں ہے. یہ صوبائی حکومتیں جو اختیارات پہ سانپ بن کے بیٹھی ہیں، جب تک بلدیاتی ادارے نہیں بنے، جب تک 2 چیزیں نہیں ہوں گی، اس وقت تک اچھی قیادت نہیں پیدا ہو سکتی. جیسے کہ ہارون صاحب، ایک تو یونین ہے یونیورسٹیوں میں، لیکن وہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے جیسے پہلی تھی کہ سیاسی پارٹیوں کے کی پراکسی ہو اور واپس میں لڑتے رہیں اور اسلحہ لے جائیں. اس کا کوئی نہ کوئی طلباء کی نمائندگی کا نظام ہونا چاہیے. ایک تو وہاں سے قیادت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی کئی گنا زیادہ بہتر قیادت بلدیاتی اداروں سے آتی ہے. فخر امام کہاں سے آئے تھے؟ ایک بلدیاتی ادارے سے آئے تھے. کہہ رہے ہیں یونین کونسلز اب ختم کر رہے ہیں. یونین کونسلز بتایا جا رہا ہے ختم کر رہے ہیں اب. نہیں، وہ تو نیا نظام ہے، وہ تو لمبی بحث. اگر آپ نے مجھے بتایا ہوتا تو میں اس کی تیاری کر کے آتا. بلدیاتی نظام دیکھیے نا، جو پختونخوا میں انہوں نے بنایا، اس کے خاطر خواہ نتائج نکلے ہیں. اسے 30% بجٹ دیا ہے. سندھ میں تو انہوں نے سارے اختیارات سے لے لیے. سندھ میں تو اگر زرداری صاحب کا بس چلے تو وہ کہیں کہ بھئی رات کو میں ٹیلی ویژن پہ بتایا کروں گا اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے. اور اب نہیں، رنجیت سنگھ کی طرح آمدن کا 1/4 حصہ وصول کریں. وہ کہتا 1/4 حصہ تھا، ویسے 33% وصول کرتا تھا. اچھا. اور مغل بھی 1/4 وصول کرتے تھے. زمین جو ہے ریاست کی ملکیت ہوتی تھی. اب تو آبیانے کے پیسے بھی نہیں دیتے ذمہ دار. صحیح. اچھا ہارون صاحب، آپ نے یونینز کے حوالے سے بات کی ہے، تو خبریں جو میرے پاس ہیں جو میں پی آئی کے حوالے سے پڑھی تھی، ایک تو ارشد ملک صاحب کے حوالے سے ہم نے جو گفتگو ہمیشہ کی ہے، تو ماشاءاللہ سے بڑے اچھے طریقے سے اس کو لے گئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ جو آفیسرز کے ایسوسی ایشن ہے وہ جو پی آئی کے اندر یونین کونسلزن کو ختم کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی ہے. وہ سارے رکاوٹ ہے. پی آئی اے میں بہت سی مافیاز ہیں. اس کو اسینشل سروس قرار دے دیا ہے 6 مہینے کے لیے، اور اس کو بڑی تعریف بھی کی ہے کہ بھائی یہ 27,000 پاکستانیوں کو لے کے آئے اور اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا. یہ خدمت کی بات جو اچھا پہلو ہے. لیکن دنیا کا کون سا ادارہ ہے جو 3 گنا ملازم رکھ سکے؟ یہ شریف خاندان کے زمانے میں ہن برس رہا تھا نا میڈیا کے بعض اداروں پہ، سب پہ تو نہیں، بعض اداروں پہ ہن برس رہا تھا نا. اور کتنی تنخواہیں تھی؟ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ. کچھ لوگوں کی، عام ورکر تو بیچارے ہمیشہ محروم ہی رہتے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ ابھی ایک ادارے کا مجھے پتہ چلے جس کی تنخواہ 20 لاکھ تھی 10 لاکھ رہ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی ہوتا ہے. پھر حقائق جو ہیں، پی آئی اے میں 3 گنا سٹاف کا کیا جواز ہے؟ اب انہیں رکھ لیا ہے، غلطی ان کی ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت رکھا، نون لیگ کی حکومت نے رکھا، مشرف نے رکھا، جس نے رکھا. ایک تو یہ ان کو گولڈن شیک ہینڈ دے کے فارغ کریں جو فالتو سٹاف ہے. یوں ہی نہ ان کو مرنے کے لیے بھوکا نہ چھوڑ دیں. جب حکومت رکھتی ہے، یہ کنٹریکٹ ہے، ریاست اور انڈیویجول کا کنٹریکٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جب تک ہیڈ آفس اسلام آباد منتقل نہیں ہوگا،
بدماشی نہیں ختم ہوگی. ٹھیک ہے, چلیے بہت شکریہ ارون صاحب. دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.